अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन आप तमाम तो देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। और आपको मालूम है कि जुमे के दिन हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा मसला आप लोगों के सामने ज़रूर रखें कि जिसके हवाले से आपको दुनियावी और दीनी एतबार से भी रहनुमाई दरकार हो। आप लोगों ने देखा है कि बचपन में जब हम नहीं पढ़ते थे या बहुत ज़्यादा खेल कूद करते थे तो हमारे अम्मा पापा हमें कहते थे कि जी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इम्तिहानात में फ़ेल हो जाओगे, अगर तुम ज़्यादा एम्फसाइज, ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी अच्छी पोजीशन नहीं आ सकेगी। यानी कि हमारे माँ बाप मुसलसल हमें हमारी गफलत के रिज़ल्ट के वाले से ज़रूर बताते थे कि अगर तुम लोग गफलत करोगे तो आगे तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा। लेकिन इंसान कैसा है कि इंसान को पता है बहुत सारे मामलात के हवाले से, और उसमें भी वो गफलत कर रहा है और उसको मालूम है कि अगर उसने कुछ ऐसे मामलात में गफलत कर दी, बुरा कर दिया, किसी का हक मार दिया, तो आगे जाके उसका अंजाम क्या होगा। बड़े बुजुर्गों को देखा था हमने कि जब उनका दिल किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था ना, तो वही बात कहते थे कि चलो तुम्हें अगले जहान में सवाले से पता ज़रूर चले कि जो तुमने हमारे साथ की है ना वो तुम्हारे आगे ज़रूर आए। तो यानी कि वो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे वो है मकाफ़ात अमल। मकाफ़ात अमल, इसको आप कारमा कहते हैं। और अब दुनिया में ये बात बहुत कही जाती है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और हकीकत भी यही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ अगर अच्छा करें और अगर आपको अच्छा ही वापस ना आए, और अगर आप किसी के साथ बुरा करें तो आपको बुरा ही वापस मिलेगा। अब ये जो मकाफ़ात अमल है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हकीकत क्या है। और बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देख रहे होते हैं जो हमें लगता है कि अल्लाह मियां ये शख्स तो सालों से लोगों के साथ बुरा कर रहा है, लोगों का हक मार रहा है, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसके आगे आ क्यों नहीं रहा। क्योंकि हम भी तो कभी कभी मकाफ़ात अमल का इंतज़ार कर रहे थे ना कि अच्छा किसी ने बुरा कहता है उसके आगे आ जाना चाहिए। तो उसके पीछे की क्या साइंस है कि वो क्या, अगर कोई बंदा बुरा करता है तो क्या जो उसके सामने आना है वो इसी दुनिया में आ जाना है, या फिर जो दूसरी दुनिया है जो कि हमेशा कायम रहने वाली, आबाद रहने वाली हमारी जो ज़िंदगी है, वहाँ पे हमारे सामने आएगा। तो इस हवाले से तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से बात करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ बुरा करते हैं और उसके बाद वो अल्लाह से माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा हो और किसी ने इसको ये बोला हो कि तुम्हारे आगे ज़रूर आए, देन व्हाट, फिर क्या होता होगा। आप लोग की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, और मैं कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये रिपोर्ट। वेलकम बैक। मकाफ़ात अमल पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ामिन अब्बास सैदी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान हक कल्याणी साहब, और हमारे रिलीजियस स्कॉलर बहन आयशा बिलाल मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर में हमें फरहाना वैद साहिबा भी, डॉक्टर फरहाना वैद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। आप तमाम तो लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले सवाल ही मैं नूर भाई कहना चाहती हूँ कि मकाफ़ात अमल की हकीकत क्या है, और क्या मकाफ़ात अमल हमने ज़िंदगी में जो बोया है क्या इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में काटेंगे, या फिर अगले जहान में मामला चले जाएंगे। रहमत व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन आमिला सालिहन फ़लिनफ़्सिही, व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदारी ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा आपका सवाल। मुकाफ़ात अमल किसी हद तक ये हकीकत भी है, लेकिन किसी हद तक मुकम्मल ही। इस्लामी तसव्वुर में सज़ा, जज़ा और बदला ये यौम आखिरत के लिए। मन आमिला सालिहन फ़लिनफ़्सिही, जिसने जो अमल किया वो उसकी जज़ा पाएगा, और जिसने कोई बुराई की वो उसका बदला पाएगा। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर है। लेकिन फ़ौरन ऑन द स्पॉट ये इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं है। जैसे हमारे लोग अक्सर लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लोग समझते हैं शायद ये इस्लामी तसव्वुर है या इस्लामी मौक़िफ़ है। ये इस्लामी मौक़िफ़ नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो बंदा नेक आमाल करेगा, कभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका बदल, उसका बेहतरीन सिला दुनिया में भी अता फरमाता है, और उसका हकीकतन जो है वो आखिरत के अंदर है। इसी तरह जो शख्स बुरा अमल करता है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको भूल देता है, छोड़ देता है। वयुमद्दुहुम बितुग़यान यअमहून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे ढील देता है, और उसका मामला कल क़यामत के दिन होगा। तो जो भी जज़ा और सज़ा है उसका लिए आखिरत है। अगर यहाँ होता, जिस मिसाल के तौर पर, हाँ से कुछ पहलू ज़रूर हैं।
کوئی شخص ہے اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ احترام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کی برکت سے معاملہ رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں اس کو عطا فرمائیں گے، لیکن اس کی دنیا بھی بہترین فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو ہم نے ہی دیکھا ہے، مشاہدے کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، لیکن اس کا رسوائی آخرت کے اندر۔ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی، جیسے بھی چند دن پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہوا، اس کا میں جنازے میں گیا تو ایک ہی بیٹا تھا، تھے سرکاری افسر اور بڑے، تو وہاں چیمگوئیاں یہ ہو رہی تھیں، سب سے ناظرین سے بھی خاص طور پہ کہوں کہ کوئی برا عمل کیا ہوگا اس نے، اللہ اکبر، جبھی اس کا جوان بیٹا ابھی اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا جو نہیں میں یہ بات نہیں، میرے ایک جاننے والے کا انتقال ہوا، اس میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ اتنا بڑا، جو اتنے بڑی سوسائٹی میں اتنا بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اس نے یقیناً کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جب اس کا نوجوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا کہ لوگ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو ہمارے یہاں لوگ فوراً قاضی یا عدالت بن جاتی ہے اور فوراً لوگ فیصلہ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ایسا نہ کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی آزمائشیں آئیں، اور جتنی انبیاء پہ آزمائش آئی ہیں وہ غیر نبی پہ نہیں، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے بہت زیادہ قریب ہیں، نبی اسلام کے بعد جو آزمائش آئی جس نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے لاشیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، وہ سیدھا امام حسین ہے۔ تو آزمائشیں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ درجات کو بلند کرے۔ ہمارے یہاں فوراً یہ ہوتا ہے کہ کسی کے آزمائش کو دیکھ کے ہم فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ بھائی ہم نے کتنے ایسے شوز کے جس میں ہم کہتے ہیں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آزمائش تو ہوگی نہیں، یا تو کسی نے جادو کر دیا ہے ہم پہ، یا تو کسی نے ہم پہ جو ہے وہ نظر ہمیں لگا دی ہے، یعنی کہ ہم اب یہ آزمائش یہ مولا کائنات وہ چھوٹا سا جملہ ہے نا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہو تو یہ آزمائش ہے، اور تم اللہ سے دور ہو رہے ہو تو یہ زحمت اور یہ عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ جس کا جوان بیٹے کا انتقال ہوئی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کیا درجات، کیا معاملے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گے اللہ کے سامنے، تو ان کی نیکیاں پہاڑ جتنی بلند ہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے کہے گا اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، تو اللہ فرمائے گا جو فلاں تجھے آزمائش دی تھی تو اس پہ جو ثابت قدم رہا، یہ ساری پہاڑ جتنی نیکیاں اس صبر کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرحانہ ویسا ہی ہمارے سامنے۔ السلام علیکم فرحانہ پا۔ وعلیکم السلام۔ آئیے تشریف رکھیے۔ علامہ صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جنہوں نے اگر زندگی میں کچھ برا کیا ہو تو اسی زندگی میں ان کے سامنے وہ آ بھی جاتا ہے۔ سو اگر اللہ پاک آپ سے مکافات عمل اسی دنیا میں لے لے، کیا پھر یہ ہے کہ آخرت میں پھر آپ کی زندگی صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی عذاب سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مکافات جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا تو مکافات دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جزا میں بھی ہوتا ہے اور سزا میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مستعمل ہمارے یہاں جو ہے وہ مکافات سزا کے طور پہ زیادہ ہونے لگا، جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نیک کریں گے تو نیک بدل ملے گا، غلط کریں گے تو غلط ملے گا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم عادل ہے، بے شک۔ اس کے خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی اگر نیکی کرے گا، چاہے وہ اس کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ گو نہ ہو، توحید کا انکار کرنے والا ہو، اگر خدا کے بندوں کے لیے کوئی نیکی کام، سہولت کا کام انجام دے رہا ہے تو یہ عدالت الہی کے خلاف ہے۔ یہ بات کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، خدا کلمہ نہیں پڑھ رہا، مگر خدا کے بندوں کے لیے اچھے کام کر رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ جو خدا جو کلمہ گو نہیں ہے، جنت کی تو بو بھی نہیں سن سکتا وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ پروردگار عالم ان کے جو مکافات کہہ لیجئے نیکی کی صورت میں یا بھلائی کی صورت میں دنیا ان کی اچھی کر دیتا ہے پروردگار عالم، ٹھیک ہے، جو کچھ چاہیے دنیا مل جاتا ہے ان کو، تاکہ اب وہ آخرت میں کوئی تقاضا نہ کر سکیں کہ اللہ تیرے بندوں کے لیے ہم نے کام کیا تھا، اس کا وجہ تو ہم پوچھتے کلمہ تیرا نہیں پڑھا مگر تیرے بندوں کو۔ نیک نامی بھی علامہ صاحب ایڈ ہو جاتی ہے، جیسے اگر ہم ڈاکٹر لطفہ کو بھی دیکھیں جو غیر مسلم تھے، انہوں نے کتنا کام کیا ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، مدر ٹیریسا کو دیکھیں تو جنہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر نیک نامی بھی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ تو شامل ہوتی ہے نا۔ اچھی بات ہے، دیکھیں وہ ہر انسان چاہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کچھ بھی ہے، خالق تو اللہ ہی نا اس کا۔ بے شک بے شک۔ یہ تو انسان نے اپنے معاشرے کے تحت یا اپنے ماحول کے تحت اپنے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، خالق تو وہ ہے نا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، اپنی خالقیت
اپنی ربوبیت کو میں نہیں بھول سکتا. یہ میرا بندہ ہے، عقل و شعور کی منزل میں آنے کے بعد بھی نہ یہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے نہ مجھے پہچان رہا ہے. لیکن ہاں وہ سارے اصول جو خدا کے ہیں بندگان الہی کے لیے، وہ ہم دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ آج بھی تمام تر برائیوں کے باوجود آپ یورپ میں چلے جائیے، نان مسلم کنٹری میں چلے جائیے، آج بھی وہاں، ٹھیک ہے، آج بھی وہاں جو بیسک کسی معاشرے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، آج بھی فری ہے وہاں پہ. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے. جو وہاں کے قوانین کو پورا کر رہا ہے اس کے لیے ہم، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھیں. اور کسی بھی معاشرے کی تنزلی اور تباہی اور بربادی انہی دو چیزوں پر ہے. کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو آپ نے، اس سے تعلیم کو چھین لیجئے، تعلیم کو چھین لیں گے ہیلتھ کا شکار ہو جائے گا. کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو بات یہ ہے کہ نان مسلم بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا خدا بدل نہیں دے گا؟ دے رہا ہے، دنیا اچھی کر رہا ہے ان کی. اسی طریقے سے آ جائیے دار اسلام کے اندر کہ جو مسلمان ہے، اگر کوئی مسلمان نیکی کر رہا ہے تو جزا مل رہی ہے اس کو، برا کرے گا تو اس کی یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا. دیکھیں جیسے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دعا کے 3 اقسام ہیں. جی جی. ایک دعا ہوتی ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں خدا سے ہمیں مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ظاہراً ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب آخرت میں جائیں گے تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جن کا تصور نہیں تھا. ہم پوچھیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ دعاؤں کا بدل ہے جو تم نے دعا دنیا میں مانگی تھی، مگر ہم نے ان دعاؤں کو موقوف کر دیا تھا آج کے لیے. تو وہاں پھر انسان کہے گا کہ اللہ کاش میری کوئی دعا قبول ہوتی تو اچھا دے ملتا. پھر تیسری قسم دعا کی وہ ہے کہ جو معلق رہتی ہے، قبول ہو رہی ہے. کیسے اندازہ ہوگا؟ کتنے ہی ایسے حادثات، کتنی ایسی مشکلات جو انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے بچ گیا، تو آواز آئے گی یاد رکھو جو تم نے دعا مانگی تھی نا وہ ظاہراً پوری نہیں ہوئی نا، لیکن وہی دعا تھی، اس کی وجہ سے تم اس حادثے سے بچا لیا، اس نقصان سے بچا لیا، اس پریشانی سے بچا لیا. تو دعا واحد ایک ایسی چیز ہے جو ضائع نہیں ہوتی، یہاں ملے وہاں ملے یا دنیاوی مسائل کو دور کر دے. اور یہ بھی یہ اپنی جگہ طے ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے نیکی کریں گے، اس لیے نیکی نیک کہا گیا کہ آپ جب کسی کے لیے بھلائی کریں تو بدل کے لالچ میں نہ کریں کہ میں آج یہ کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھے چاہیے. آپ خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے معاملے کو خدا پہ چھوڑ دیجیے. کیونکہ علامہ صاحب ایکسپیکٹیشن بھی تو بڑی فساد کی جڑ ہے نا، کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے تو ہم دل میں یہ رکھ لیتے ہیں امید کہ اچھا ہم نے اس کا اچھا کیا تو یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. کائنات کا یہ جملہ ہے نا کہ انسان برا نہیں ہوتا، اس سے وابستہ توقعات اس کو برا بنا دیتی ہیں. کوئی شخص آئے میرے پاس کہ مولانا صاحب میرا مسئلہ ہے، اب میں نے جیسے مسئلے کو سنا، اب میں اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. کبھی کبھی میری کوشش کامیاب ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی. اب اگر خدا نخواستہ نہیں ہوئی اور اس کی امید پورا نہ اترا تو کسی سے کیا کہے گا، مگر ٹائم ضائع کیا مولانا صاحب نے، وقت ضائع کر دیا میرا. کیا میں برا نہیں تھا، مجھ سے توقع جو وابستہ کر دی تھی اس نے. مولا کائنات کا یہ جملہ کہ تم سے لوگوں کی توقعات کا وابستہ ہونا، ٹھیک ہے، اس بات کی علامت ہے. اور توقعات برا بنا دیتی ہیں. اور یہی ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تم سے لوگوں کی امیدوں کا، توقعات کا وابستہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر مقافات عمل کے والے سے بات کریں، اور جیسے نور بھائی نے بات کی، ہم بڑے روتھلیس ہیں، بہت بروٹل ہیں کچھ چیزوں میں. اگر ہم لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہو دیکھیں تو ہم ان کی آزمائش ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دل سے کتنے نیک ہے، لیکن ہم فوراً کوئی ایسے کامنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ دیکھا اللہ پاک نے ضرور کچھ نہ کچھ برا کیا ہوگا. جیسے اگر کسی کو اسپیشل چائلڈ بھی ہو تو لوگ اتنے ظالم ہیں کہ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی کوئی پرانی کرنی ان کے آگے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہمارے انگلش میں مشہور نا ایکشن ری ایکشن، عمل اور رد عمل، تو کچھ اس کے اندر حقیقت بھی ہے اور کچھ ہمارے مفروضات بھی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعتاً جو انسان کرتا ہے اس کا ری ایکشن زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آتا ہی ہے. جہاں تک یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ کہیں کسی کی اولاد معذور ہے، کچھ وہ ہے، تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ظالم لوگ اگر ہوتے ہیں یا حرام کھانے میں، رشوت لینے میں، ایسی چیزوں میں ملوث ہیں کہ جو لوگوں کو جبر و قہر کر کے، ان کو تنگ کر کے، پریشان کر کے ان سے مال نکلوا رہے ہیں. تو میں نے اکثر ایسے گھروں میں بس معذوریاں، محتاجیاں دیکھی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ اعضاء کے پورے جھڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ماں باپ کے کیے کا بدلہ کیا، یا ماں باپ کے اعمال کیا بچوں کے آگے آتے ہی ہوں؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف تو ماں باپ کی ہو رہی ہے نا.
اب وہ اس کا کھلایا ہوا لقمہ اولاد کی تربیت میں جا رہا ہے، وہ چیزیں جا رہی ہیں تو اس کا نقصان تو ڈیمیج ہوگا نا. لیکن گاڑی اگر کو گھر میں معذور اولاد پیدا خدا نہ خاصا، میں معذور بھی نہیں کہوں گی تو میری اپنی دماغی معذوری ہو گئی میں سے بات کروں، لیکن اگر کسی کا بچہ ہوگا تو کیا میں اس کو یہ نہیں سمجھوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، اور اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تم میری اس مخلوق کو، میری اس تخلیق کو تم کیسے لے کے چلتے ہو، اس کا خیال کیسے کرتے ہو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو. اعلان جنگ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. 100% میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خدا نخواستہ کسی گھر میں معذوری ہے تو اس وجہ سے، لیکن بیشتر ایسا ہے جو بالکل کھلم کھلا علانیہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کریں، لوگوں کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے گھر میں خود اپنے پر، اپنے اولاد پر ایسی ایسی آفات آتی ہیں. اب آپ اس کی مثال لے لیں ابو لہب کی. اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کے جب آپ نے کہا کہ بھئی اس طرح قیامت آنے والی ہے اور آخرت میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو تب لک لہذا جماعتنا، اس نے ایک جملہ کہا کہ معاذ اللہ آپ کے جملے کو اس کے کہ بددعائی جملہ کہا. تو اللہ پاک نے کیا کیا، اس کی بیوی بھی آپ کی بہت دشمن تھی، لکڑیاں اکٹھی کر کے لا کے راستے میں کانٹے بچھانا، یہ کرنا وہ کرنا، کہ وہ اس کا مکافات عمل یہ ہوا کہ اللہ نے ایک تو ان کے لیے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب کا ہوا، کہ پھر اس کی عورت جو وہ کانٹے وانٹے یا لکڑیاں چن کے لا رہی تھی وہی ایسی گری کہ اس کا پھندا لگا اور گلے میں اٹکا اور وہ مر گئے اسی کے اندر. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آن دا اسپاٹ اللہ پاک اس کا رزلٹ دکھا دیتے ہیں. ایک میں واقعہ بالکل ریئل ہے کہ وہ لڑکا ابھی بھی زندہ ہے، اللہ اس کو صحت دے. وہ ایک فلیٹ کے اندر رہتا تھا اور اچھا کھاتا پیتا تھا، تو چل اوپر سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا تو ایک پریگننٹ کیٹ بیٹھی نظر آئی کہ بلی بیٹھی ہوئی ہے اور بچے دینے والی. اس نے ایک لات مار کے اس کو دھکا دیا، ایسے مذاق میں برا بھلا کہا، وہ بیچاری نیچے گری اور مر گئی. بس یہ سمجھے چند دنوں کے اندر ہی اس کی باڈی پیرالائز ہونی شروع ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ پورا اس کا جسم پیرالائز ہو گیا. آج تک ویل چیئر پر ہے. اس کی شادی بھی ہو گئی، چونکہ ظاہر مالدار خاندان کا تھا، لیکن اس کے سارے علاج کروا لیے اور یہ چیز اس کی ٹھیک نہیں ہوئی. تو بہت ساری چیزیں مکافات عمل ہوتی ہیں. فرعون نے 40 سال پتہ نہیں 45 سال کتنے نوجوانوں کو قتل کیا، وہ 9 مولودوں کو قتل کیا، سب کچھ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کیوں، اللہ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں، فوراً نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس کو پرورش کرانا تھا، جس سے کے ڈر کی وجہ سے وہ 9 مولودوں کو قتل کرتا تھا، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کرائی، اور پھر آخر وہی ہوا کہ پورا ڈوب کے مرا، اور جس نے اس کا ساتھ دیا تو سب کو اللہ پاک نے ڈبو دیا. تو یہ مکافات عمل دنیا میں بھی ہوتی ہے، اچھائیوں کی بھی ہوتی ہے، برائیوں کی بھی ہوتی ہے. اب جیسے ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، لیکن بڑی ہستیوں کی نگاہ وہاں تک ہوتی ہے، جیسے لائٹنگ ہے، گھر کی لائٹنگ، بجلی وغیرہ، کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں پیسہ دے رہے ہمارا حق ہم یوز کریں. آخرت میں اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کے حساب سے بچائے. حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بیت المال یا اپنے آفس میں سرکاری دفتر میں بیٹھے کام فرما رہے تھے. مہمان آیا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا. اب وہ مہمان حیران ہوا کہ میں آیا تھا اس وقت ہماری ملاقات تھی، تو اب تو چراغ کو جلانا چاہیے تھا، آپ نے بجھا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اب میں جو بات کروں گا میری تمہاری ہماری ذاتی ہوگی. تو اس نے سرکاری خزانے کا یہ جو چراغ جلے گا، اس کا تیل، اس کی روشنی میرے لیے استعمال نہیں ہے. یہ جتنے بھی سرکاری بڑے بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ مولا متقیان کا، یہ آپ اگر آپ نے واقعہ سنا تو آئی ہوپ سے ضرور سیکھیں. میں چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں مکافات عمل کے حوالے سے. میں عائشہ جاننا چاہوں گی کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا ادراک ہو جائے اور اس کو علم ہو جائے کہ ہاں مجھ سے کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، تو مکافات عمل سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں حدیث سے اس بات کا جواب دوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسی تم نے بھرنی ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مستدرک للحاکم میں. اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں، پہلے تو ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کے بدلے ہمیں دنیا میں ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی گناہوں کی سزا ہے نا، ان کو مؤخر کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، دیر تک اجازت دیتے ہیں. آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جس کی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ہوگا. ان میں سے ایک جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. جو بھی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی برا کرتی ہے تو وہ دنیا میں بھی اس چیز کو بھگتے گا جو کچھ اس نے زیادتی کی ہے، تکلیف دی ہے، پریشان کیا، زبانی تکلیف دی، تو
تو اور وہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا. جس سوال کی جانب آپ نے اشارہ کیا نا, اس میں 2 طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. یا تو کسی نے کسی کے اوپر بہت ظلم کیا ہو, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ایک اور ہے, اور یہ ہم بہت نارمل لیتے ہیں دنیا میں. مثال کے طور پر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا, کوئی بھی گناہ کرتا تھا, اس نے توبہ کر لی, اور توبہ کرنے کے بعد اب وہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا ہے. اب اگر کوئی شخص اسے تانا دیتا نا, یہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, کتنا سنتے ہیں, بہت کتنا سنتے ہیں. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں کر دیں گے نا, اس کی جان نہیں نکالیں گے. وہ یا تو مبتلا ہوگا یا پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا. تو اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں کہ کسی کے ساتھ آپ نے یہ والا ظلم کیا ہے, کسی کو تانا دیا ہے کسی بھی اعتبار سے, جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو یہ کہا کہ اس کو تو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے, اس کی اولاد اس وجہ سے ایسی ہے, تو یہ سوچیں کہ اس کا بدلہ جو ہے نا وہ بہت سخت ہو سکتا ہے, اور جس کو برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. میں نے بہت ڈاؤن سنڈرومس بچوں جی بالکل, کیے نا, تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ان میں سے کچھ تو بیچارے تھے نائب اتنے معصوم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوا تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم نے ایسا کیا کیا تھا. اور اب یہ دیکھیں ان کی کتنی دماغ میں یہ بات ڈیپلی روٹیڈ ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ ڈاؤن سنڈروم بچے پیدا ہوا, کہ وہ تو ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ہے. لیکن ہم کچھ بھی ایسی چیز ہو نا, تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے تھے ماں باپ کی کچھ, بلکہ ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں, بہت نیک ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک جو آزمائش ہے وہ نیک لوگوں سے ہی لیتے ہیں. جی اب دیکھیں, میں جب آٹزم پر کام کر رہی تھی تو میں ظاہر ہے کہ ہمیں جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی ملاقات کرنی پڑتی ہے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے ہیں, کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, اور محبت میں کسی بھی حد تک جاتا ہے. اس کو اس سے کوئی, ہم بھی اپنے بچے جیسے ہم اپنے بچے پال رہے ہیں وہ بھی اپنے بچے پال رہے ہیں, اور ماؤں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے, ماں باپ دونوں کے دل میں, کہ ان کا بچہ کیسا ہی ہو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ان کو وہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے کہ ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جب کوئی بندہ یہ ہم سے کہتا ہے نا کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے, یہ زیادہ ہمیں ہیٹ کرتا ہے, یہ زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. تو آج اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی کا دل ایسے دکھا دیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی تلافی ہو, تو سب سے پہلے جا کر نا آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے, اور آپ نے یہ بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا اور میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں. کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے نا, لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو تکلیف دی ہے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس بندے سے معافی مانگیں جس کا آپ نے دل دکھایا, اور پھر اللہ سے استغفار کریں, اور ڈیلی بیسس پر استغفار کریں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے مدیہ کہ کون سا استغفار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون سا استغفار اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں نا کہ کون سی آپ کو مہلت جو استغفار کی وہ آخری ہے یا ابھی کتنی پڑی ہے. جی تو آپ کو یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ کون سا ایسا ہی ہے. آج دنیا میں ہم تانے بھی دیتے ہیں, تکالیف بھی دیتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں, یہ سوچتے نہیں. اور ایک اور چیز, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ جو ایک ماں باپ کی نافرمانی, اور دوسری چیز کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے, کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے, وہ چاہے سوشل میڈیا پر جا کر کرے, کسی پر ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں تھی. مثال کے طور پر یہ خاتون تو ہے ہی ایسی, آپ نے اتنا کہہ دیا نا, تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مکافات عمل ہے, اور اس بات کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ ہم کسی کے ساتھ بہت کسی ورڈ پہ جا کے برا نہیں کرتے, لیکن کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ تانے ضرور کستے ہیں, ہنسی مذاق میں مذاق ایسا اڑا دیتے ہیں, برا نہیں کر رہے ہوتے لیکن بات ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ وہ رات سو بھی نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ویسے آپ کو کیا ہوتا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حدیث پاک سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی مظلوم کا دل نہیں دکھاؤ, کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی جو کچھ بھی آپ
کہتے ہو, جو کچھ آپ کرتے ہو, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی طرف پلٹایا جاتا ہے. جیسے قدرت کا قانون ہے, آپ نے اگر بال پھینکی ہے دیوار پہ تو پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. اسی طرح آپ کے الفاظ, آپ کے اعمال, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ واپس آ رہی ہوتی ہے, کبھی جلدی اور کبھی دیر سے. دوسری چیز جو ابھی ہم نے اتنی گفتگو کی کہ مکافات عمل کیا ہے, اور ہم نے اس کے اچھے اور برے پہلوؤں پہ بات کی کہ یہ اچھائی کی صورت میں بھی ملتا ہے اور برائی کی صورت میں بھی ملتا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی اس کا فوری طور پہ فیصلہ فرما دیتے ہیں بعض موقعوں پر, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اچھائی یا برائی کا اس کو بندے کو وہاں تک پہنچاتا ہے. تیسرا اس کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات پر جو اس کا اثر پڑتا ہے, اگر ہم توجہ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے مکافات عمل سے نہیں گزرنا تو ہم اپنے اخلاقیات کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو پہلے پوائنٹ کی ایک مثال دوں گی کہ جیسے میں نے کہا کہ مکافات عمل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا بڑا واقعہ مشہور ہے, اور وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ گھر سے نکلے کسی جگہ پہ جانے کے لیے, راستے میں بارش ہوئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی. اور اس کے بعد جب وہ ابھی اندر ہی تھے تو اس دوران کچھ طوفان اتنا زیادہ تھا کہ ایک چٹان جو تھی وہ آ کے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ لوگ بڑے ہی مجبور اور بے بس تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں, ہمارے پاس کوئی اور مدد بھی نہیں اور ہم تیر اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ان اچھائیوں کو اور نیکیوں کو جس کا تعلق صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے وہ بیان کریں اور اللہ سے دعا کریں, تو ہو سکتا ہے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے. ان تینوں نوجوانوں نے اپنی ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی. پہلے نے کہا کہ میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہوں, میں ان کا اطاعت گزار ہوں, میں ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا رہا ہوں, اور میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے, تو اگر تو نے میری اس نیکی کو قبول کیا ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. وہ تھوڑی سی سرک گئی. دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بعض دفعہ ایسا بھی موقع ملا گناہ کرنے کا کہ ظاہر ہے کہ میں اس کو بڑی آسانی سے کر سکتا تھا, لیکن میرے دل میں خوف آ گیا تیرا کہ تو مجھے پکڑ نہ لے, تو اس پکڑ سے بچنے کی خاطر اور تیری رضا کی خاطر میں نے وہ گناہ نہیں کیا, تو میری اس نیکی کو قبول کر لے اور یہ اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر اور سرک گیا. تیسرے نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک میرے دوست نے کچھ پیسے رکھوائے تھے اور وہ بہت عرصے تک میرے پاس نہیں آیا, تو میں نے ان پیسوں کو انویسٹ کیا اور یہاں تک کہ اس سے میں نے بہت سارا منافع کمایا. لیکن جب بہت عرصے کے بعد میرا وہ دوست واپس آیا تو میں نے منافع سمیت اس کی وہ پوری قیمت واپس کر دی, اور اس لیے واپس کر دی کہ تو گواہ ہے اور تو دیکھ رہا ہے اور مجھے تجھے جواب دینا ہے, تو میری اس نیکی کو قبول کر, کیونکہ میں نے تیری خاطر کی تھی, اس پتھر کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت خود جواب دیتے ہیں. پھر جیسے قارون کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے, ہمیں ابرہہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ ابرہہ جب آیا اور ہاتھیوں کو لے کر, تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اور اس کو نیست و نابود کر دیا. قارون کو جو تھا, جی بالکل, اور قارون کا کہ وہ پورے اپنے تمام تکبر سمیت اپنی چیزوں, اپنے خزانوں سمیت زمین بوس ہو گیا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت خود کرتے ہیں, اور یہ اس کی ایک فارم ہے. ایک فارم یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ کسی طریقے سے اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. اس میں ہم ایک مثال میں آغاز کروں گی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سب سے بڑی مثال ہے اور اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کچھ خوف کی حالت میں تھے, اور آپ ہماری ماں ام المومنین کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا. تو اس وقت ہماری ماں نے یہ کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آتے ہیں, آپ ناداروں کا کام کرتے ہیں, آپ جو معذور اور کمزور لوگ ہیں ان کے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں, اور آپ جو کوئی مصیبت میں ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ تمام نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا, اور یہ صلہ ایسا ہوگا کہ نہ وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا, نہ وہ آپ کو رسوا کرے گا, اور نہ کسی خوف میں مبتلا کرے گا. تو یہ ایک وہ مثال ہے کہ جو بندے کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نجات دیتے ہیں, یا اس کو صلہ دیتے ہیں, یا اس کو بدلہ دے رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے انسان کے اخلاقیات. جب ہم مکافات عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے, تاکہ ہمارا کوئی بھی کہا ہوا لفظ, ہمارا کوئی بھی کہا ہوا لفظ کے علاوہ ہمارا عمل, ہمارا کوئی بھی فعل ایسا نہ ہو جو پلٹ کے ہمارے اوپر آئے, تو ہم ایک ذمہ دار انسان بن جاتے ہیں. اور ذمہ داری کا احساس ہمیں دلاتا ہے کہ ہم نے کسی پر, جیسے ابھی بات ہوئی کہ کسی کو برا نہیں کہنا, بہت دفعہ ہم لوگ لعنت بھیجتے ہیں. تو اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو
اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ لعنت بھیجی جائے تو وہ پلٹ کے تمہارے اوپر آ جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم کسی کے لیے برا لفظ کہتے ہیں, کسی کی برائی کرتے ہیں, تو یہ سوچ لیں کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو وہ پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ تیسرا پہلو ہے جو مکافات عمل کا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے, بہت ضروری ہے. تو بھائی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے ہماری بہن عائشہ نے بات کی کہ وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور پھر آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کے سامنے تو وہ آئے گا ہی آئے گا. اس کے علاوہ ایسے اور کون سے گناہ ہیں جو اگر ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اس کو دنیا میں انجام ملے اور آخرت میں تو ملے گا. ساتھ میں ذرا چاہوں گی کچھ ذرا, کیونکہ مکافات عمل کے جو کانوٹیشن ہے وہ تھوڑی نیگیٹو ہی ہو گئی ہے. ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے کہ جو بہت زندگی میں اچھا کر رہے ہیں اور وہ بھی منتظر ہیں کہ اللہ میاں ہم اتنی نیکی کر رہے ہیں, ہمارے آگے کب آئے گا, کیا دنیا میں بھی آئے گا یا آخرت دنیا میں. ٹائم مجھے بتا دیں بریک کے لیے کتنا ہے, یا ٹھیک ہے بریک ہے تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. نور بھائی اس پہ نور ڈالیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی ہم شامل کریں گے شو میں, اور کیونکہ آج کا ہمارا شو ہے مکافات عمل کے حوالے سے ہر ایک کی نظر دوسروں کے مکافات پہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر برا کر رہا تو بس تمہارے آگے آئے گا, لیکن انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ خود جو کر رہے ہیں اس نے بھی تو آپ کے آگے کبھی آنا ہی ہے. اور اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ریئلائزیشن ہو جائے, کسی کا ظرف اتنا ہو, کسی کا ضمیر جاگ جائے کہ ہم نے برا کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے. مجھے نور بھائی میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا, وہ کون سے اعمال ہیں جس کے اس دنیا میں بھی آپ کو کیا کہتے ہیں انجام بھگتنا پڑے گا, برے اعمال, اور آخرت میں بھی, اور وہ ذرا اچھے اعمال کے والے سے بتائیں, کیونکہ ہم مکافات عمل ہم یہی سمجھ لگے کہ شاید لوگوں نے برائیاں, اب دنیا میں برائی اتنی آ گئی نا کہ ہم مکافات عمل سے صرف جو اخذ کریں وہ برے اعمال ہی ہیں, ہم نیک اعمال اس میں نہیں تصور کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 30ویں سپارے کے اندر آیت مقدسہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو ضرور آپ وہ اچھا عمل دیکھیں گے, اور آپ برا عمل کریں گے تو ضرور آپ وہ برا عمل کا انجام دیکھیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے, لیکن اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کا فوراً رزلٹ اس دنیا میں نہیں ہے, بلکہ وہ آخرت کے لیے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. جیسے ایک بچہ کبھی کبھی اللہ پاک بھی پردے رکھ لیتا ہے لوگوں کے. جی بالکل رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث آتی ہے ذہن میں, من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو کسی کے لیے پردہ پوشی کرے گا, عیب پوشی کرے گا, کل قیامت میں اللہ کروڑوں انسانوں کے سامنے اس کی پردہ پوشی کر لے گا. یعنی کہ جو یہاں کسی کے عیبوں کو چھپانے میں لگ جائے گا, آپ اندازہ کیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان موجود ہوگا, اور میرے پروردگار اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر اس کو چھپائے گا, کہے گا تو نے میرے بندے کا پردہ رکھا تھا, آج میں رب تیرا پردہ رکھ رہا ہوں. تو آج کا یہ میسیج بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح عیبوں کو تلاش کرتے ہیں وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں, ہمیں چاہیے ہماری حیثیت یہ ہو کہ ہم عیبوں کو چھپائیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اور ہمارے بد اعمال کو چھپا دے. سیکنڈ یہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی فرماتا ہے کہ آپ کی مشکلات ہوتی ہیں, آپ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. تو آپ کبھی کبھی کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں کہ جو آپ کی مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور قریب تھا کہ 100% سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا اور بہت بڑا نقصان ہوتا, ایسا لگا کسی نے اٹھا کے آپ کو سائڈ پہ کر دیا, تو وہ دوسرے بندے کی دعائیں ہوتی ہیں جو نکلی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کو کر دیتی ہیں. آپ کے بچے کے ساتھ, آپ کے ساتھ, آپ کے شوہر کے ساتھ, اگر شوہر بیوی کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہونے والا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی آپ کی وہ مکافات عمل کو انجام دلوا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ سجدے میں جھکتا ہے, کہتا ہے ھذا من فضل ربی, اے اللہ یہ تیرا فضل ہے. اور جیسے ہی وہ فضل کے لیے اور جھکتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اس کی ایک چادر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو مزید بڑھانا شروع کر دیتا ہے. ہاں اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل میں یہ بھی ہے کہ جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے, ناچیز جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے, حسد بہت زیادہ کرتا ہے, تو اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, وہ جلن کا معدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا, حسد کرنے والا, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں دیکھیں وہ یہاں بھی ذلیل ہیں, اور کل قیامت. ذلیل کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رسوا ان کو نکال دیا. ابھی جو بات کر رہی تھی نا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ لعنت کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہی ہیں, آپ کا سوال اس میں آ جاتا ہے لعنت کا مطلب کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تم پہ لعنت ہو, نعوذ باللہ تم پہ لعنت.
آج اس پروگرام میں ہی میں آپ کو بتا دوں لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کسی رحمت اور ہر برکت سے دور ہو جانا. یعنی کہ آپ پر نہ اللہ کی کوئی رحمت ہوگی نہ اللہ کی کوئی برکت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے کسی کو بھی انجانے کے اندر لعنت کہہ دیتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہاں پازیٹیو پوائنٹ آپ اس پہ آ جائیے. آپ کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو کم سے کم یہ کہ آپ کو یہاں سکون ہوتا ہے. اور جو بندہ مومن عمل کرتا ہے وہ کل قیامت کے لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، مجھے رحمت للعالمین کا بروز محشر دیدار کرنا ہے، مجھے لوح ہم کے نیچے کھڑا ہونا ہے، میں جن کے لیے زندگی گزار رہا ہوں مجھے ان کو سامنے پیش کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہ سوچ کے اچھا عمل نہ کریں کہ ہمیں اسی دنیا میں اس کا ملے، ہم یہ سوچیں کہ لارجر انویسٹمنٹ کریں. بہت خوبصورت. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا اگر ہم یہ سوچیں اللہ ہم نے اچھا کیا تھا ہمیں اسی دنیا میں کیوں نہیں ملا. تین عقیدے پھر اس کا مطلب ہمارا تو شکوہ کرنا بھی جائز عقیدہ نہیں ہے. توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. انسان کو جو سب سے بڑا اہم عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت بھی ہے نا. میں ضامن بھائی سے محبت کروں یا ڈاکٹر صاحب سے محبت کروں اس لیے میرے سگے بھائی ہیں، مثال سمجھیے گا. آج جو نفرت ہیں یہ یا میں نے اپنے بھائی کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے اپنے دوست کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب وقت پڑا تو یہ میرا کام نہیں کیا یا میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. وہ توقع والی بات آ گئی، توقع والی. میں اگر ان سے صرف محبت اللہ کے لیے کروں اور میں ان کے کام صرف اللہ، سگا بھائی ہے وہ میرا دوست ہے اور میں ہر کام صرف اللہ کے لیے کروں، تو جب اللہ کے لیے ہوگا تو بندے کا مقصد توقع نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. جب اللہ کے لیے ہوگا تو دکھ بھی نہیں ہوگا. آج آپ کو توقعات ہی اللہ سے ہے نا. ہاں آج میاں بیوی میں جھگڑا، بہن بھائی میں جھگڑا، دوستوں میں جھگڑا، پڑوسیوں میں جھگڑا، وہ یہ جملہ ہوتا ہے میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تم نے میرے کیا لے کیا. تو آج اس کا یہ ہے کہ آپ جی ذہن میں بٹھا لیجئے ہمارا جینا مرنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے حبیب کہہ دیجئے تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ للہ رب العالمین. جب ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے لیے اب دکھ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے مدیحہ ایبٹ آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہے مدیحہ؟ جی شکر الحمدللہ. میں نا اپنا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا. جی جی. بہت دفعہ ٹرائی کی آپ کے پروگرام میں کال کرنے کی لیکن نہیں ہو سکی. آج خوش قسمتی سے مل گئی ہے. چلیے زبردست زبردست. آپ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے نا میری اپنے چاچا کے گھر جو ہے وہ منگنی ہوئی تھی. جی جی. تو میرے جو خاندان والے ہیں سارے نا میری پھوپھیاں اور میری دادی کو وہ انہوں نے جو ہے دعا دی ہے نا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہاں میری شادی ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور میرے بھائی کا کسی سے کبھی کوئی رشتہ نہیں آ رہا. تو یہ جو میری پھوپھیاں ہیں، میری جو دادی ہے وہ کہتی ہیں کہ ساری زندگی جو ہے اپنی ماں کے گھر ہی بیٹھی رہے گی، نیک ہی دے لو نا. اچھا اچھا اچھا. تو میں اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں نے بہت زیادہ وظیفے کیے ہیں، بہت زیادہ دعائیں کی ہیں، ابو بھی میری امی بھی، لیکن کسی سے بھی بات نہیں بن رہی. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، عمر ہو گئی ہے، یہ بہت باتیں کرتی ہیں. تو اس حوالے سے مجھے کچھ بتائیں، کچھ وظیفہ کچھ استخارہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی مجھے کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہے، انہوں نے بندش کروائی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رکاوٹ ہے کہ کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا بالکل. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تو ہمارے یہاں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا تو شاید کسی نے بندش کرا رکھی ہے. یعنی انسانی طاقت جو ہے وہ خدائی طاقت سے بڑھ جاتی ہے بعض اوقات، جو ہمارے جملوں سے ہمارے ارادوں سے. بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کہ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو ان میں چاہے وہ معاشی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں یا گھریلو معاملات ہوں، تو اس میں ہم بار بار پروگرام میں کہتے ہیں کہ اس میں ہر انسان کو پہلے اپنے تمام تجزیہ کرنا چاہیے تمام چیزوں کا. ٹھیک. اچھا جیسے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جب انسان اسے ہمیں اللہ نے زندگی دی، ہر آدمی زندگی گزار کر جا رہا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے عمدن ارادتاً، ٹھیک ہے نا، سہون تو خطا انسان سے ہوتی ہی ہے، عمدن اور ارادتاً کوشش کرے انسان کہ اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس لیے دیکھیں یہ جو انسان کسی کو اذیت یا تکلیف پہنچا دیتا ہے، نیکی بھی اور برائی بھی یہ محفوظ ہوتی ہے. لیکن وہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ اب وہ ذرا پریشان ہے تو ان کو کیا کرنا میں چاہیے؟ عرض کروں اس کا تو آسان جو ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت یہ پابندی کے ساتھ اندام ہوئی ہے.
بالخصوص رشتوں کے لیے نا، شادی بیاہ کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت بہترین ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی یہ دعا کیا کریں آپ اس چیزوں کے لیے، تو اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا تھا، جناب ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، ان سے توسل کو اختیار کریں، ٹھیک ہے، اپنی حاجت کو پیش کریں، اور ساتھ میں کم سے کم ایک عدد تسبیح کا تحفہ سورہ اخلاص کا، یہ تو ہر انسان کو معمول بنانا چاہیے اپنا، ایک تسبیح، کم سے کم ایک تسبیح، اگر 10 تسبیح روزانہ پڑھ سکتا ہو تو کیا ہی کہنے اس کے، کیا ہی کہنے، واقعی 10 تسبیح، ایک تسبیح کم از کم سورہ اخلاص کی پڑھنے کے بعد بی کو، بنت رسول کو روزانہ تحفہ پیش کیجیے آپ، اور اس کے ساتھ اپنی جو حوائج شرعیہ ہیں آپ کی، ان کو ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا ہے۔ جب روزانہ ایک دختر رسول کو آپ تحفہ بھیج رہے ہوں گے تو وہ اس سخی کی بیٹی ہیں، وہ ادھار نہیں رکھتی کسی کا، بالکل بے شک، تو آپ کی جو حوائج شرعیہ ہوں گی آپ کی دعا کے اندر وہ شامل ہو جائیں گی، وہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گی کہ یہ بندی خدا ہے، اللہ تیری یہ بندی ہے، اس کی یہ مشکل اس کو آسان فرما دے۔ تو یہ سورہ اخلاص کو کاش کہ اگر ہم سمجھنا کہ یوں تو قرآن کریم کے لفظ بسم اللہ الرحمن کی تاثیر بہت زیادہ ہے، سورہ اخلاص کے جو فضائل و کمالات ہیں نا، اگر انسان سمجھ لے انسان کو تو کوئی انسان میں تاخیر نہ کرے کبھی بھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو ہر فرض نماز میں قرار دیا کہ پڑھنا چاہیے اس کو۔ تو بہرحال یہ کہ کیونکہ یہ کہ ایسی چیزیں ان خاتون کے لیے یہ ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، ایک تسبیح پڑھ کے بی کو ہدیہ کریں اور اپنی اس حاجت کو پیش کریں، انشاءاللہ ساری بندشیں دور ہو جائیں گی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو اطراف کا ان کا ماحول ہے نا گھر کا، اس کے اثرات ہیں، کاش کے بڑوں کا خیال ہو جائے اس بات کا۔ کراچی سے ہمارے کالر موجود ہے پیر بخش صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہن کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ بہن میں نے صبر کے حساب سے سوال جواب کرنا تھا، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی آپ کا نیوز دیکھ رہا تھا، کافی ٹائم سے دیکھتا ہوں جی، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ اچھا مسئلہ تو پہلے بتائیے کہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک کھاتے کے اندر کام کرتا ہوں، جی، تو وہاں پر ایک لڑکا جو ہے وہ بدماش ٹائپ کا ہے، یعنی گلے باندھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے ریزائن دو، پھر بھی میں خاموش رہتا ہوں، صبر اختیار کرتا ہوں، لیکن وہ کمپنی کا جی ایم تو نہیں ہے یا مینیجر تو نہیں ہے، ایک سپروائزر ہے، اور وہ بھی اس طرح کرے کہ ہر جگہ ذلیل کرے، ہر جگہ تنقید کرے، اس کے باوجود میں خاموش ہو جاتا ہوں، صبر اختیار کرتا ہوں۔ میرا علماء کرام سے یہ کہنے کا مقصد تھا کیا مزید صبر اختیار کرنا چاہیے یا پھر اس کا ڈٹ کے لڑنے کا یا جھگڑنے کا کوئی ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، کیا کیا جائے اس بندے کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے پیر بخش صاحب آپ جیسے بات کریں نا، تو ایسے بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، آفسز میں بھی، جو کہ واقعی ایسے جینا بڑا محال کر دیتے ہیں، اور پھر جب اگلا صبر کرا تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ میرے اللہ میاں میرا صبر کب اس کے آگے آئے گا۔ عمران بھائی کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صبر کا جہاں تک تعلق ہے تو شریعت نے دونوں پہلو بتائے ہیں کہ صبر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی کمپلین بھی کی جا سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صبر پہ ہی گزری، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب جب یہ بھی امپلائی ہیں، وہ بھی امپلائی ہیں، ان کے باس بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، مینیجر بھی نہیں ہے، تو اگر اس طرح تنگ کر رہا ہے تو جن سینئرز ہیں ان سے کمپلین کریں، کوئی پروف کے ساتھ کریں۔ آج کل تو پروف یہ موبائل پہ ریکارڈنگ یا اس طرح کی بات کہ جس سے یہ اپنا ثابت کر سکیں کہ جی میرے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچ جائے بات۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر جگہ ہے کہ جہاں بھی اللہ نے تھوڑا سا کسی کو پاور دیا ہے نا، وہاں سامنے والے کو ہمارے بالکل ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے اور اتنا انسلٹ کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں، چاہے وہ اسکول لیول کے ہوں، کالج لیول کے ہوں یا یونیورسٹی لیول کے ہوں یا ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتے ہوں جہاں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اکثر میجورٹی کا بھی ہوتا ہے کہ چاہے اسکول وغیرہ پہ ہم نے دیکھا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی جب بچوں کو پڑھائی کے چکر میں جاتے تھے، تو اکثر ٹیچر چاہے فیمیل ہوں یا میل ہوں، ان کا رویہ اتنا انسلٹنگ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی اور ان کے پیرنٹ کے ساتھ بھی، کہ جیسے اگر بچے کو وہاں ایڈمیشن دلا دیا، حالانکہ پیرنٹس اچھی فیس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنا بچوں کو بھی انسلٹ کرتے ہیں بات بات پر، تمہارے ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی، تمہاری فیس نہیں آئی ٹائم پہ۔ اور اچھی پڑھی لکھی خواتین یا مرد حضرات بسا اوقات تھوڑی سی کسی چیز کے اوپر باہر کھڑا کر دیا، تو میں نے تو نوٹس کیا کہ بڑوں سے زیادہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے، اور وہ دل میں ان کی اتنی نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ پڑھائی سے بھی متنفر، ٹیچر سے بھی متنفر، اب وہ چاہے دینی پڑھائی ہو دنیاوی پڑھائی ہو،
دینی پڑھائی والوں کو بھی میں کہوں گا جو حضرات قرآن حفظ کراتے ہیں کافی حد تک ان میں بھی تبدیلی آئی ہے، ورنہ وہاں کے ماحول میں بھی ہوتا تھا کہ جی بہت سختی کے اولاد جو ہے بیزار ہو جاتی ہے، بچے بیزار ہوتے ہیں، ماں باپ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. گاؤں دیہات میں ابھی بھی یہ ماحول ہے کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں اور استاد سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بچہ اب آپ کے حوالے، مارے پیٹے کچھ بھی کریں. پھر آج کل سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، دل دکھتا ہے. تو ماں باپ کو بھائی اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کے حوالے کر کے اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ اس کو پڑھائی کے لیے بھیجا ہے، اس میں اپنا غصہ بڑھا فرسٹریشن نکالنے کے لیے نہیں بھیجا. تو اس طرح اپنے موڈ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، چاہے شوہر بیوی کے ساتھ ہو، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو، بہت پولائٹ رکھیں. اور کسی کو ایسی نوبت نہ رہنے کہ وہ جو محکفات کی بات چل رہی ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کسی کا صبر خاموشی وہ ایک دم ایسا اوپر جاتا ہے کہ کھٹک کھٹ اس کا رزلٹ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے کہ انسان ابھی کسی کے ساتھ برا کر کے نکلا ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ کر کے بھاگا مارا اور ہنستا چلا گیا، اور آگے جا کے خود کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ تڑپتا رہ جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں کسی کے ساتھ. پیر محل سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے سحر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی اور میرے ہسبینڈ نے بھی ہم اپنے والدین کا اتنا زیادہ کہنا مانتے تھے، ان کا اتنا ادب کرتے تھے. میرے والدین تو نہیں اب اس دنیا میں رہے، مگر میرا بیٹا ایک 15 سال کا ہے، 2 چھوٹے ہیں. تو وہ بڑا تو دادی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا، تو اس کو تو اتنی نفرت اس کے دل میں ہمارے لیے ماں باپ کے لیے ڈالی ہے. تو چھوٹے بچے بھی اتنا یعنی کہ وہ ہم سے متنفر رہتے ہیں، اتنی بدتمیزی کرتے ہیں نا. تو یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسے نہیں تھے، ان کا ابھی تک یعنی کہ ادب کر رہے تھے، مگر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو دنیا میں سے اس کا ثواب ملتا ہے. اگر ماں باپ اس کے ساتھ بے ادبی کی ہو تو اس کا تو کہتے ہیں اس کی سزا تو دنیا میں مل جاتی ہے. تو اگر اچھا کیا تو اس کی بھی ملے گی، یعنی کہ یا اجر ملے گا، یا بڑی ٹینشن رہتی ہے اس حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتائیں آپ نے، اچھا ٹھیک ہے مجھے بتائیں سحر، آپ نے اپنا جو بیٹا ہے وہ اپنی ساس کو کیوں دیا تھا ویسے، یا ویسے آپ کے ساتھ پالا؟ ان کا نا یعنی کہ ایک ہی بیٹا ہے ان کا اور ایک ہی بیٹی ہے. تو انہوں نے نا شروع سے ہی ایسے اپنے پاس ہی رکھا، مجھے کام میں لگائی رکھتی تھی، اس کو اپنے پاس رکھتی تھی، وہ اپنا ہی عادی کر لیا اس کو. چلے ایک طرح سے وہ دادی تھی نا، تو دادی کی محبت بھی تھی، تو چلے میں پوچھ لیتی ہوں. ہاں ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے بچے جو ماں باپ ہیں وہ نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہی ہوں نا تبھی، اور اب بھی جب آپ کو موقع ملے تب اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے صبح کے وقت جو ہے وہ 21 مرتبہ اگر یا شہیدو پڑھ کے دم کریں گے نا تو بچے آپ کے فرما بردار رہیں گے. کوشش کریں کہ بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ چیزیں ہوں ہی نہ کہ بچہ جو ہے وہ ہائپر ہو، کیونکہ عمر کے ہر حصے میں نا بچہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ 15 سال کی عمر میں بچے جو پیوبرٹی آپ کو ہٹ کرتے ہیں، بچے ویسے ماں باپ سے بڑے متنفر ہو جاتے ہیں، ریبیلیس موڈ ان کا آن ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام نے ہمیں کہا تھا کہ جب یہ بچے 15 سال کی ایج میں آتے ہیں نا تو آپ نے ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنا ہے، وزیر بنا لے ان کو اپنا. جی بالکل. تو یہ بھی رویہ اختیار کرنے کی ماں باپ کو بھی ضرورت ہے. اچھا، انہوں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ کہا کہ ہم جو ہے ہم تو بہت اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، بچے ایسے کیوں نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کو آزمائش بنایا نا وہ اسی لیے بنایا ہے. یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے آزما رہے ہیں کہ آپ اس پہ کتنا، کیونکہ دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، دارالجزا تو آخرت ہے. یہاں ہر چیز کا آپ کو ہر جزا، یہ اس کا مطلب ہے ہم یہ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں پر آپ اچھائی کرتے ہیں، اس کا بدلہ بھائی یہ کیا کم احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، آنکھیں سلامت دی ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، یہ کم احسان ہے. یہ بھی تو مطلب کتنا بڑا احسان ہے نا. اور ہم زندگی اچھے سے گزارے ہیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کیا ہمارے ساتھ تو اچھا نہیں ہو رہا. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں، کسی نابینا سے جا کے پوچھیں کہ ان آنکھوں کی قیمت کیا ہے، یا جو چل نہیں سکتا ہے اس سے پوچھیں کہ ان پیروں میں جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ وہ طاقت کی ویلیو اس کی نظر میں کیا ہے. ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کرتے. جی تو ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی سمجھیں. انشاءاللہ بچہ آپ کا اچھا ہو جائے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ہر طرح سے آزماتے ہیں. صحیح ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں گمان تو یہی کروں گی کہ دادی نے ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا ہے تو وہ آپ کی بڑی ہیں.
دیکھیں بعض اوقات میں دادیوں کو بھی پیغام دیتی ہوں کہ بعض اوقات ہم بچوں کو بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں کہ تمہاری اما نے چھوڑو اس کو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کیا چیز چاہیے، موبائل فون چاہیے، یہ لو موبائل فون. اس طرح سے اماں تھوڑی سختی کرتی ہیں، دادیاں پیار زیادہ کرتی ہیں تو بچے وہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں دیکھیں میں تو مدیحہ پیار کرتی ہوں اپنے بچے سے نا، لیکن جو ہماری مائیں ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہیں نا وہ ان کی محبت وہ الگ لیول پر ہے. اس وقت وہ ہمیں وہ ٹائم نہیں دے سکی ہیں. اب وہ بچوں کو چاہتی ہیں کہ بس وہ شہزادہ بنا کر رکھی ہیں اس طرح سے، تو بعض اوقات بچے بگڑ بھی جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا. دوسری بات یہ کہ خواتین ویسے اکثر یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنا جو غصہ ہے نا اور وہ جو اپنی نفرت کا اظہار اپنے بچوں جو بیج ہے وہ اپنے بچوں کے اندر بھی ضرور بوتی ہیں کہ ان کے ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی بچہ جو ہم بچے کو اگلے کے خلاف اب تیار کریں گے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے آپ کے لیے دعائیں بہن کہ، اور آپ ویسے لکی ہے کہ آپ کی ساس نے بچے کا خیال رکھا، ورنہ لوگ تو پوچھتے بھی نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں کرتے. تو انہوں نے آپ کی ذمہ داری آپ کے ساتھ بانٹی، اب ان کا ویسے شکریہ بھی ضرور ادا کیجیے گا. اب کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بلوچستان سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ خیریت؟ بالکل ٹھیک ہے. تمام مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیحہ بہن، میرا سوال وہی ہے جو جس طرح آپ کو معلوم ہے، جس طرح میرے فرینڈ کے ساتھ میری فرینڈ شپ ختم ہو گئی تو پھر میں نے جو ایک شعر کہا تھا وہ میں ابھی بھی کہوں گا، اور مولانا صاحب سے صرف اس کا خلاصہ چاہتا ہوں کہ تم جتنے بھی سجدے کر لو، عمرے کر لو، رکھ لو سال بھر کے روزے بھی، سنا ہے دل توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی. تو میں ابھی اس شخص کو معاف پتہ نہیں کر بھی پا رہا ہوں کہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ بد دعا تو الحمدللہ نہ میں کبھی دوں گا نہ کبھی دے سکتا ہوں، نہ میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اس شخص کو بد دعا دوں. اچھا آصف بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آصف بھائی آپ نے اپنی ویسے تھیراپی، کیونکہ آپ ہمارے شو میں کال بھی کرتے رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ کا غم، کیونکہ آپ کو وہ ڈیٹ بھی یاد ہے جب آپ کی دوستی ہوئی، جب آپ کی دوستی ختم ہوئی آپ کو وہ ڈیٹ بھی یاد ہے. آپ نے اپنی ویسے تھیراپی، کیونکہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے، آپ نے ویسے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اپنے لیے کیونکہ آپ ہیل نہیں کر پائے، آپ اس سے نہیں نکل پائے؟ میں 8 مارچ 2021 کے بعد مطلب 3-4 مہینے تو میں گھر پہ رہا، بالکل ایسے میری حالت خراب ہو گئی تھی کہ میں بیڈ پہ پڑا رہا. تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے ڈاکٹرز کے پاس جب لے کے گئے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب مجھے یاد ہے خود میں اس کے بعد 3-4 دفعہ جو یہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس گئے تو وہ مجھے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو بھولنے کی کوشش کریں، آپ اس چیز کو بھولنے کی کوشش کریں. چلیں ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں آصف بھائی. اور آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ، آپ کو تو آپ کے دوست نے دھوکہ دیا، لوگوں کو ان کے گھر والے جب دھوکہ دے دیتے ہیں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جب دھوکہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا دھوکہ بھی پلٹ کے بھی آتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو کیا دھوکہ بھی واپس کیا پلٹ کے آتا ہے؟ جو آپ کو دھوکہ مسلسل دے رہا ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے برا؟ اور اس کو قدر آتی ہے، ذرا اس حوالے سے بات بھی کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی جناب، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے آصف بھائی ان کی کال آئی تھی، اور جو اپنے جن کے دوست نے ان کے ساتھ برا کیا اور ان کے ساتھ دوستی ختم کر دی، تو وہ ابھی تک جن کا ڈپریشن کے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ دل کہیں بھی نہیں کرتا کہ ان کو بد دعا دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ معاف کر دینا سب سے پہلے کتنا آپ کو جلدی آزاد کر دیتا ہے؟ کیونکہ جیسے بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے ایک مکافات عمل، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ہم کہیں گے کہ اچھا سے ہمارے ساتھ برا کیا، اس کے آگے بھی آئے گا. کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا صحیح ہے، درست ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا میں، تو وہ ہمیں ہیلپ کرے گا، ہمیں ہیل ہونے میں ہیلپ کرتا ہے؟ یقیناً اس میں ہیلپ تو کرے گا. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ معاف کر دینا واقعی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے اپنی پوری محبت، اپنے سارے جذبات، اپنی تمام اچھائیاں کسی پر نثار کی ہوں، تو آپ اگر اس سے کچھ اچھائی ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو تو برائی تو کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. اس لیے جب وہی شخص جس کے لیے آپ نے سب کچھ کر دیا اور اپنی ہر چیز قربان کر دی، اور وہ میاں بیوی، بہن بھائیوں، ہاں وہ کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ میاں بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت معاف کرنا ایک مشکل ترین کام ہے. لیکن اس پر مجھے پھر وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ ظاہر ہے صحابہ کرام کو واقعات سنایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ تھوڑے موٹیویٹ بھی ہوں اور ان کی تربیت بھی ہو، اور وہ تربیت جو ہے وہ آگے بھی پہنچ سکے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا ہوگا کہ فلاں شخص نے مجھ سے اتنی زیادتیاں کی، میں اس کو کیسے معاف کر دوں، اور اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہوں گے معاف کر دے.
तेरे लिए ये बेहतर है कि तू इसको माफ़ कर देगा तो तुझे भी इसका सिला मिलेगा। तो फिर वो थोड़ा सोचेगा, तो इतनी देर में अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि तुम्हें ये आसपास जो इतने बड़े बड़े शानदार घर नज़र आ रहे हैं, एक पहलू अल्लाह ताला जन्नत का उसको दिखाएंगे कि जैसे वो ज़रो जवाहर के बने हुए शानदार घर हैं, रोशन हैं, बहुत हसीन हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या तुम जानते हो ये घर किसके हैं? तो वो कहेगा हाँ शायद शहीदों के होंगे या किसी पैगम्बर के होंगे। तो इस तरह वो कई लोगों के नाम लेगा कि इतने घर बड़े शानदार और इतने ज़बरदस्त, तो ज़ाहिर है किसी बड़े के ही होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब वो सारी बातें कर लेगा ना, अल्लाह ताला फरमाएंगे ये घर मैंने उनके लिए तैयार किए हैं जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं। तब वो बंदा उसको माफ़ कर देगा जिसने उसके साथ ज़्यादती की हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल देकर ये समझाने की कोशिश की है, देखो मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन माफ़ कर दिया करो। और फिर इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद कितने लोगों को माफ़ किया जिन्होंने कितनी ज़्यादतियाँ की थी। आपके चचा की शहादत के वाक़यात, दीगर लोगों के वाक़यात जिन्होंने मक्का में आपके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की। तो ज़ाहिर है आप भी बदला ले सकते थे, आप इस पोजीशन में भी थे, अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम भी अता किया था, लेकिन ना तो आपने किसी के लिए बद्दुआएँ की, ना आपने किसी से बदले लिए, और ये आपने अपने अमल से इसलिए करके दिखाया कि जो आपके साथी हैं और जो आपके साथ हैं सुबह शाम, वो इसको देखकर सीखें और आगे तक उन बातों को पहुँचाएँ। लेकिन जिस उन्होंने कहा भी था कि सामने मत आएँ, कि सामने, इसका मतलब है कि भूलना मुश्किल, माफ करना वो तो रहमतुल आलमीन है, वो तो सबको माफ कर सकते, लेकिन बाकी जो भूलने वाला है वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन साहब का जिन्होंने फ़ोन किया और आपने बताया कि ये पहले भी फ़ोन करते रहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसका एक हल ये है कि जब आप किसी चीज़ को मुस्तकिल सोचते रहते हैं तो आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में और बहुत सारी बीमारियों में चले जाते हैं। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप कोई ऐसी मसरूफियत ढूंढ लें कि मैं एक ऐसा काम ढूंढ लूँ कि जिस काम में मैं अपने आप को मसरूफ़ कर लूँ, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। जब आप मसरूफ़ हो जाते हैं तो आपका ध्यान खुद ब खुद उन चीज़ों से हटना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ तस्बीहात हैं, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह है जो गम को दूर करती है, अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से एक है। इस तस्बीह को कसरत से पढ़ें और जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें और तस्बीह को पढ़ते रहें, इस तस्बीह को, और अपने आप को मसरूफ़ रखें अपने जहनी सलाहियतों के हिसाब से। जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसके हिसाब से कोई काम करें। अगर आपको कोई हुनर दिया है उसमें लगे, दूसरों के लिए अच्छाई का काम कर लें, किसी की खिदमत कर लें, तो आपका ध्यान वहाँ से हटेगा, तो आपका जहन जो है वो थोड़ा इस चीज़ से हट जाएगा। और बाकी रही उस शख्स की बात, तो अगर आपने माफ़ कर दिया तो ज़रूर उसके दिल में इस चीज़ का एहसास एक दिन होगा और वो आपके पास पलट कर ज़रूर आएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, जैसे अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, कोई हमें धोखा देता है और हम कहें कि हमने अल्लाह पाक तेरी रज़ा के लिए इस शख्स को माफ़ कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि ठीक है हमने तो उसको माफ़ कर दिया और हमने एक तकलीफ़ तो लेकिन एक काटी है, लेकिन क्या जब हम माफ़ कर देते हैं तो क्या फिर अल्लाह का निज़ाम उस शख्स के खिलाफ फिर एक्टिव होता है, या उसको सिला मिलता है जिसने बंदे ने अच्छा या बुरा किया हमारे साथ? बिस्मिल्लाह। पहले इस सवाल के दो हिस्से हैं। जी। जो लोग मुआफ़ नहीं कर रहे उनके लिए कुरान की आयत है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अगर मैं कुरान से पूछूं कि कुरान वो कौन से लोग हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, पूरी कायनात खालिक से मोहब्बत करती है, खालिक मखलूक में से कुछ लोगों से मोहब्बत करता है, तो इस कुरान की इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुआफ़ कर देता है, लोगों पर रहम करता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो अभी वो लोग जो हैं कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दिल में सख्ती, इस तरह बात की गई, सख्ती है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी अल्लाह ताला उसका बदला अता फरमाएंगे और कल क़यामत के दिन भी अता फरमाएंगे। फिर आप वाला जो मामला आता है कि सख्ती, याद रखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी गिरफ्त बहुत है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासु दावत मुस्तजबत लहुन्ना, दावतुल वालिद दावतुल मज़लूम। ऐसे लोग कि जो फ़र्श पे बात करें अर्श तक आवाज़ जाती है, वो मज़लूम होते हैं कि जिनके साथ जुल्म किया गया। और ऐसे वो लोग के जो मज़लूम है, अल्लाहु अकबर कबीरा, और जो जालिम है। मज़लूम की बात तो फ़र्श से अर्श तक चली गई, मगर जालिम वो हो कि जो खाने काबा में हो, हतीम में हो, या बैतुल्लाह की चादर पकड़ कर जालिम है, दुआ कर रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआओं को मार देंगे, अल्लाह के वो माफ़ी अल्लाह से भी मांगे और जिस बंदे के साथ उससे भी माफ़ी मांगे। और कुछ लोग तकब्बुर ईगो में आ जाते हैं, वो अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे होते हैं मगर बंदे के जो हक़ है उसको तलफ कर रहे होते हैं, और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कतरा रहे होते हैं। हाँ, कि मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उस वक्त माफ़ करेगा जब आप बंदे को माफ़ करें। एक छोटा सा वाक़या वालिद साहब रहमतुल्लाह सुनाया करते थे, जुल्म के हवाले से, माफ़ करने के हवाले से, सख्ती के हवाले से। एक शख्स था, गरीब मछेरा था, वो मछली उसे समंदर से निकाली, बड़ी मछली आ गई, तो एक ताकतवर शख्स जा रहा था जिसको अपनी ताकत पर, दौलत पर ज़ोम था। उसने मछली को छीना और थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारता हुआ घर चला गया। कुछ अरसे के बाद उंगली के अंदर वो जहर फैला, पॉइजन हुआ, उंगली कटी। कुछ दिन के बाद यहाँ कंधे तक हाथ कट गया।
تو اللہ کا ایک نیک بندہ اس کی عادت کے لیے گیا، اور مجھے لگتا ہے یہ ظلم کا معاملہ ہے، یہ تمہاری شوگر کا اور یہ تمہارے زہر کا مسئلہ نہیں ہے. کیا ہوا تھا کہ یار میں نے مچھلی کو چھینا تھا، تھپڑ مارا تھا، اس بندے کو بلایا گیا، ڈھونڈا گیا تو مچھلی مل گیا اتفاق سے. اس نے بولا تم نے ایسی کیا بد دعا دی تھی؟ اس نے کہا جب اس نے مجھ سے مچھلی چھینی نا تو میں نے پروردگار کی طرف دیکھا کہ پروردگار اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو ابھی اپنی طاقت دکھا دی. اللہ اکبر. اوہ دیٹس ہیوج. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مظلوم کی دعا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہ وہ فرض سے عرش تک جاتی ہے. تو خدا را جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی کو تنگ نہ کریں. لیکن یہ آپ نے جو بات کی ہے اگر آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تو واقعی آپ اللہ پاک سے ہی کہ اللہ پاک اسے اپنی طاقت دکھاتی تو اپنی طاقت دکھا، تو آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ پہ جیسی آپ نے اللہ نے چھوڑا تو اللہ یہاں بھی بدلا دے گا. اور دیکھیں جیسی کرنی ویسی بڑھنی کا مقصد یہ نہیں اسلام کے مطابق کہ فوراً آن دی اسپوٹ یہاں ہو جائے گا، نہیں. جیسی کرنی ورنی ویسی بڑھنی کا مقصد یہ اسلام کے مطابق یا آپ جو سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جیسا کرے گا ویسا عمل پائے گا. وہ جیسے کہتے ہیں what goes around comes around. آپ اگر دنیا کو نفرت دے رہے تو وہ نفرت بھی واپس آئے گی. اگر آپ لوگوں میں محبت بانٹ رہے، لوگوں کو اس کے ساتھ لوگوں پہ زندگی آسان کریں تو آسانی بھی آپ کی طرف واپس آئے گی. اچھا علامہ صاحب، ایک ہمیں بیوی سے کال آئی ہے اور وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا کیا، بیوی بڑا ظلم بھی کرنے کا، کہ میں نے اپنی بیوی سے اس بات کی معافی بھی مانگ لی ہے، تو لیکن کیا مجھے کیا کفارہ بھی کوئی ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں اب وہ رب معاف کرتا کہ نہیں کرتا یہ تو ضروری ہے کہ اب جہاں تک کفارہ کا تعلق ہے نا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کیا ہے انہوں نے جو دل دکھایا تھا، تکلیف دی تھی، وہ کس نوعیت کی تھی، کس نوعیت کفارہ ہوا، ٹھیک ہے نا. ورنہ اس کے علاوہ یہ کہ استغفار کریں. جیسے کچھ لوگ مارتے ہیں، ایک مارتے ہیں، ایک دن لوگ چیٹ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ مسلسل حق تلفی آپ اس کی کر رہے ہیں. جی 2.5 منٹ. اچھا یہ ہے کہ استغفار کریں، اور اگر معاف کرنے والوں نے جسے بیوی نے اگر معاف کر دیا تو ٹھیک کفایت کرے گا آپ کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات کر چلوں کہ دیکھیں اب جب ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا ہے، اور شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے اس سے دنیا میں معافی مانگنی چاہیے. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے معافی مانگیں گے تو نہیں معلوم کیا رویہ اختیار کرے گا، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نیچے نہ ہو جائیں زیادہ. اس کے لیے کہ ہم اس سے پہلے بھی اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اس سے آسان حل یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زبان سے، اشارے سے، کنایے سے، مال سے، دولت سے، کس چیز سے، طاقت سے کسی کو کیا تکلیف پہنچی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کسی کو مالی نقصان پہنچا دیا، یہ تکلیف ہے، مار دیا. یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا، اس سے کنایتاً کوئی لفظ سوچا ہم نے، اس سے تکلیف پہنچی سکتی. تو اس کا سب سے آسان جو حل بتایا گیا شریعت میں، وہ کہا گیا کہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نماز رد مظالم. ٹھیک ہے، ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر اگر وہ روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک دفعہ، 15 دن میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے. اور اس نیت سے پڑھا کرے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ پروردگارم مجھ میں اتنا ظرف طاقت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں ظلم کیا اس کے پاس جا سکوں، اس سے معافی مانگ سکوں. تو پروردگارم یہ اس نماز کی 2-4 رکعت نماز پڑھے، ہدیہ کرتے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے. ٹھیک ہے، اور ہدیہ کرنی ہے. ہاں، اور ہدیہ کر دیں. اس کے بعد نماز جو پڑھی جائے گی، اس طرح پڑھی جائے گی پہلی رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص، 25 دفعہ. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، نماز تمام کی آپ نے، پھر 2 پڑھی. پھر تیسری رکعت کے اندر جو پہلی رکعت ہوگی مگر ترتیب تیسری رکعت ہوگی، اس میں 75 مرتبہ تعداد بڑھے گی. اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں 100 مرتبہ. یہ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح جناب فاطمہ پڑھیں. جناب فاطمہ کو رسول خدا کو ہدیہ پیش کر دیں اس نماز کا. اور خدا سے کہا پروردگار میری ذات سے اشارتاً، کنایتاً، ارادتاً، سہواً، مالی طور پہ کسی بھی حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے دل کو میری طرف سے نرم کر دے. یہاں پر ہمارے شو کا وقت ختم. آپ سب کا بہت شکریہ. شادری آباد، اللہ پاک آپ کو اولاد کی غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. اللہ حافظ.